अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जमील लतीफ़ और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मेरी वीडियो का टॉपिक है पीटीआई की 3 साल की कारकर्दगी। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने मरकज़ में गवर्नमेंट बनाई और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी दूसरी गवर्नमेंट थी और पंजाब में भी उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और फिर बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट और बाद में फिर गिलगित बल्तिस्तान में और रिसेंटली फिर कश्मीर में भी। तो इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि सवाए सिंध के कराची में भी इफ़ेक्टिवली पीटीआई काफ़ी मजबूत है। सवाए सिंध की गवर्नमेंट की सारी गवर्नमेंट वो पीटीआई की है। अब होता तो ये है कि जो हमेशा पाकिस्तान में करंट गवर्नमेंट होती है वो अपनी जितनी भी नालायकियाँ या कमी कोताहियाँ होती हैं उसका वो मलबा प्रीवियस गवर्नमेंट पे डालती हैं। और पाकिस्तान एक ज़ाहिर एक डेवलपिंग कंट्री है और फिर गुरबत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो वहाँ सबसे मेन इशू जो वो रोज़गार का और महंगाई का है। जॉब्स क्रिएशन नहीं होती उस तरह से जिस तरह पाकिस्तान की तकरीबन जो पॉपुलेशन है वो 50% ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो 23 ईयर या इससे कम है और 50% ऐसे लोग हैं जो कि 23 ईयर अबव है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान की आप अगर एवरेज निकालें तो दुनिया में यमन के बाद दूसरी सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है। अब वो पॉपुलेशन जैसे वो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो उनका डिग्री लेने के बाद फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं है। एक तो ये और दूसरा ये कि पाकिस्तान में महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। जिससे पहले भी जितनी गवर्नमेंट रही है उनका भी उस यानी उनके टेन्योर के दौरान महंगाई का सिलसिला एक रहा है और फिर ख़ास करके पीटीआई की गवर्नमेंट में महंगाई एक मेन इशू रहा है। चूँकि कोविड का एक नया फिनोमेना आया है और 2019 के नवंबर दिसंबर में जब ये कोविड-19 ब्रेक हुआ वुहान प्रोविंस में चाइना के, तो उसके बाद दुनिया ने एक नई शक्ल इख्तियार की है। अब दुनिया 2019 से पहले वाली नहीं है। अब आपको हर जगह मास्क हर चीज़ें नज़र आती हैं और इसकी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ ने सफ़र किया। मैं यूनाइटेड किंगडम में बैठा हूँ, यहाँ भी तकरीबन 2-3 दफ़ा कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है। बिजनेसेस बहुत मुतासर हुए हैं, लोगों के रोज़गार चले गए हैं। बहुत लोग यानी अगर परसेंटेज निकालें 2019 से पहले और आज तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई ने महंगाई पे तो खातर खा कोई कंट्रोल नहीं कर सके वो, और होपफुल यही है कि आगे महंगाई के हवाले से कुछ आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन 3-4 बड़े बुनियादी काम किए इमरान खान की गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि उसकी अप्रिसिएशन उनको मिलनी चाहिए। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम भी जब सफ़र करते थे तो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ लारी अड्डे होते हैं जिनको कहते हैं, जैसे यहाँ से बसें जाती हैं या टोयोटा हाईएस या कोस्टल्स, और इसी तरह जो बड़ी बड़ी शहराएँ हैं या बड़े शहर हैं उसमें लोग सुबह काम के लिए आते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं अपने औजार लेके, और फिर शाम को किसी को काम मिलता है किसी को नहीं मिलता, और फिर वो जाके ज़ाहिर है वो कहीं सोते भी होंगे, फिर उनकी फैमिलीज़ भी होंगी, वो किसी के भाई होंगे, किसी के खामोंद होंगे, किसी के बाप होंगे, तो ज़ाहिर है वो उनके उन पे बहुत सारे लोगों का डिपेंडेंसी होती है। तो वो लोग जो काम भी नहीं करते थे तो रात को कहीं ना कहीं उनको गुजर बसर करना था। तो इमरान खान का एक ये सबसे आसान इक़दाम मैं समझता हूँ वो है पनाहगाह का क़याम। पनाहगाह के क़याम की वजह से वो लोग जो दिहाड़ीदार तबका था और जो गरीब लोग थे वो कम से कम अपने अगर उनको दिन खुदा न ख्वास्ता अगर रोज़गार नहीं भी मिलता तो कम से कम उनको ये सेटिस्फेक्शन है कि उनको 3 टाइम का खाना और रात को रहने की राहश उनको मैसर है और बगैर पैसे देने की। तो ये मैं समझता हूँ ये गरीबों के बहुत ही करीब बात थी। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान बात करते भी हैं अपनी हर तकरीर में कि वो रियासत मदीना के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को और रियासत मदीना की
طرز پہ ایک ریاست بنائیں. یہ بہت بڑا سلوگن ہے اور ابھی بہت انیشیل ٹائم ہے، لیکن پھر بھی یہ اقدام میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے اور غریب عوام کے لیے، دیہڑی دار طبقے کے لیے بہت بڑا اقدام ہے. اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے گھر، بہت سے مزدور فاقہ کشی سے محفوظ رہے ہیں. ان کو سونے کے لیے اچھی چھت میسر رہی ہے، اور اپنے آپ کو جو بھی کچھ تھوڑا بہت وہ مزدوری کرتے تھے وہ بچا سکتے ہیں اور اپنے فیملی کی کفالت کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اگر عمران خان آگے الیکشن میں جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ غریبوں کی دعائیں بھی لے کے جائیں گے ساتھ، اور یہ بہت بڑا کام ہے پاکستان میں. اور اس کا وہ ابھی کافی شہروں میں اس کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں، مختلف شہروں میں پناہ گاہیں بن رہی ہیں، اور جس سے غریب طبقہ اور دیہڑی دار طبقہ فائدہ اٹھا رہا ہے. دوسرا ان کا جو کام تھا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، احساس کے تحت. اب وہ بھی پہلے انہوں نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ پنڈی اسلام آباد میں شروع کیا، اور ہر دن خوراک کے ٹرک جاتے تھے، موبائل ٹرک، جہاں پہ لوگ 3-4 سٹاپس ہوتے تھے، اور پر ڈے ایک ٹائم پہ تقریباً 3000 لوگوں کو کھانا سرو کرتے تھے. جس میں یہ ہاسپٹل راول پنڈی کے، خاص کر کے ہولی فیملی ہاسپٹل، راول پنڈی جنرل ہاسپٹل، جسے ابھی بینظیر شہید ہاسپٹل کے نام سے لوگ جانتے ہیں، DHQ، یا اس طرح 2-3 اور اسپاٹ تھے جن پہ لوگوں کو فری کھانا ملتا تھا، اور ایک تعداد سے زیادہ تو ان کے پاس وہاں پہ اس ٹرک میں سہولت موجود تھی کہ وہ مزید لوگوں کو بھی کھانا دے سکیں. یہ بڑا احسن اقدام تھا. اور اس کے بعد اب یہ اس کا دائرہ کار انہوں نے فیصل آباد، لاہور اور کراچی تک بڑھانے کی جو نیکسٹ اسٹیج پہ. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا بہت بڑا کام ہے عمران خان کی گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے، لوگ انہیں کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے کہ وہ خود چندہ مانگتے تھے، تو اب لوگوں کو بھی پناہ گاہ، مفت کھانے اور اس طرح کا رہائش کی طرف لگا دیا. لیکن اصل میں سمجھنے میں یہ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھوک محسوس نہیں کی، جن کے سر پہ ہمیشہ چھت قائم رہا، جو لگژری لائف گزارتے ہیں، وہ لوگ ایسی بات میں ٹونٹ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں جہاں اس سے پہلے کی گورنمنٹ غریب عوام کے بارے میں کچھ سوچ نہ سکی، ہمیشہ اس طبقے جو پاکستان یا دنیا کے جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، ایک چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے 5-6% پاپولیشن کا، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اور ایک طرف ایسی سیلاب ہوتا ہے عوام کا 85 سے 90%، جن کے پاس 2 وقت کھانے کا نہیں میسر ہوتا. پھر تو ان ایسی سوسائٹی میں اور ایسے ملک میں، اور جس حالات میں پھر ان کو ملک ملا تھا، اور پھر کووڈ کی وجہ سے بزنسز کلوز کرنے پڑے، غریب لوگوں کی روزگار ختم ہوا، ایون سفید پوش لوگوں کا بھی روزگار ختم ہوا. تو ایسی صورتحال میں دوسرا یہ جو کام تھا، کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ بہت بڑا اقدام ہے عمران خان کا. اور پھر تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو فارن پالیسی کے حوالے سے 2-3 انہوں نے بڑے مین کام کیے. ایک تو یہ ہے کہ خاص کر کے اپنے نیبرز میں جو طالبان، افغانستان کی بات میں کر رہا ہوں کہ افغانستان میں ایک رجیم بھی چینج ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی جب امریکہ نے بھی پاکستان کو کہا کہ ہم یہاں سے ہو کے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان نے کہا کہ یہ افغانستان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، اب 20 سال میں وہاں کچھ نہیں کر سکتے، تو مزید ہم آپ کو بیسز نہیں پرووائڈ کریں گے کہ وہاں پہ انریسٹ ہو. اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد افغانستان پہ طالبان نے واپس جو ہے حکومت سنبھال لی. تو اب یہ ہے کہ فارن پالیسی ایک میں یہ سمجھتا ہوں. دوسرا یہ کہ کشمیر کے حوالے سے کافی جامع طریقے سے گفتگو بھی کی، اور اس کے علاوہ انڈیا کا جو ایک سافٹ امیج ہے پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ویسٹ کی میڈیا نے بھی لکھا ہے، ویسٹ کے لیڈنگ جو نیوز پیپرز ہیں ان میں آرٹیکلز آئے انڈیا کی جو RSS کی BJP یعنی آپ سکتے ہیں ڈیفیکٹو RSS کی گورنمنٹ ہے، اس کے حوالے سے. اور پوری دنیا میں عمران خان نے یہ کمپیریزن ڈرا کیا ہے کہ نازیز جرمنی کے 1940s کے اور 25 آنورڈ 1925 سے 45 تک، دوسری جنگ عظیم تک، اور آج کے جو RSS اور ہندوتوا کا نظریہ ہے وہ بالکل پیرلل چل رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے دنیا میں انڈیا کو بھی کافی ساری جگہ سائی کا وہ سامنا کرنا پڑا، اور ان کی پالیسی کو. اور پھر مڈل ایسٹ اور
پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کافی سیفلی پلے کیا ہے. ایک غریب ملک کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اپنے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں, ڈپینڈنسی ہے کافی پاکستان کی, لیکن پھر بھی کافی بولڈ ڈیسیژن عمران خان نے لیے ہیں جو کہ اس سے پہلے کی گورنمنٹ نے نہیں لیے تھے. اور یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے کہ دوسرے اپنے جو اس سے پہلے 90s میں یا اسٹیٹ کی پالیسی تھی کہ وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ رکھنا چاہتے تھے افغانستان میں, تو ہوپ فلی عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے میرے خیال میں اپنے ملک کی غربت ختم کریں. اگر اکنامکلی پاکستان کو اسٹرانگ کریں گے تو ان کو کسی ملک میں اسٹریٹجک ڈیپتھ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور آج کے 21ویں صدی میں وہ ممالک جن کی اکانومی مضبوط ہے, جو مونگے تونگے پہ گزارا نہیں کرتے, جن کی ایکسپورٹ زیادہ ہے اور امپورٹ کم ہے, ان کا دنیا میں مقام ہے, چاہے وہ پھر ملیشیا ہو, ترکی ہو, اس سے قطع نظر کا مسلمان ہو یا نہ ہو. تو اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور پاکستان نے دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے تو ان چلاکیوں سے نہیں بلکہ ریئل سینس میں اکنامکلی پروگریس کرنا ہے. پھر میں بات کروں گا کہ تقریباً 1960 ہماری پیدائش سے ظاہر 20-25 سال پہلے بھی پاکستان میں ڈیمز بنے جن کا آج تک کوئی تربیلا ڈیم, منگلا ڈیم. تو عمران خان کی گورنمنٹ نے 10 بڑے ڈیم بنا رہے ہیں جس سے غریبوں کو بجلی بھی سستی ملے گی, جو یوزیبل ریسورسز اس سے بجلی ملے گی سستی. پانی جو پاکستان گلوبل وارمنگ میں ٹاپ 10 کنٹریز میں سے ایک ہے جس میں پانی کی کمی ہوگی, تو اس کے لیے پانی کا ذخیرہ ہوگا. تو یہ 10 بڑے ڈیم, یہ بھی ایک عمران خان کی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا کام ہے. پھر چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی کافی سارے بن رہے ہیں. پھر سی پیک کو اسی طرح جاری رکھا جس طرح پہلی گورنمنٹ میں تھا, اور زیادہ بہتر انداز سے چائنا کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر کے کافی ساری چیزوں پہ, اور سی پیک کا کام بھی وہاں پہ لوگوں کے لیے روزگار, پھر تجارتی زون بن رہے ہیں. پھر آئی ٹی کے شعبے میں پہلی دفعہ میرے خیال میں میری اپنی میموری میں کبھی بھی اتنی پاکستان کی ایکسپورٹ نہیں ہوئی جو اس دوران ہوئی ہے. پھر ریمیٹنسز عمران خان کا, کیونکہ تکیہ فارن جو اوورسیز پاکستانی ان پہ کافی تھا, تو ان کے لیے کافی ساری اسکیمیں وہ لے آئے, بینک اکاؤنٹس, اور اس طرح اپنی کار, پھر سستا گھر, اور اس طرح کی بہت سارے بانڈ, یورو بانڈ متعارف کرایا, نیا پاکستان سرٹیفکیٹ متعارف کرایا, جس میں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی. اور پاکستان کی بلند ترین ریمیٹنسز پاکستان نے فارن اوورسیز پاکستان میں بھیجی عمران خان کی قیادت میں. ابھی فارن ریزرو بھی بلند ترین سطح پہ ہے پاکستان پہ, تو انہوں نے بکس کو بھی مینٹین کیا. اس کے بعد جو ایک اور بنیادی پاکستان کی ہسٹری میں میرے خیال میں 1970 کے بعد ہر الیکشن میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے الیکشن بہت اچھے ہوئے, جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اور اس کی طرف ایک بڑا قدم لیا ہے کہ ای وی ایم جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہے اس کی طرف کافی سیریسلی عمران خان موو کر رہے ہیں. حالانکہ اپوزیشن کافی ریلیکٹنسی دکھا رہی ہے, اور وہ ریلیکٹنٹ ہیں بھی کیونکہ انہوں نے بہت سے اپنی پاکٹس میں ووٹ بنائے ہوتے ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ہوپ فلی یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. اگر پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے اور ڈیموکریسی کی کنٹینیوشن رہی تو پاکستان ضرور ترقی کرے گا. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. پھر اوورسیز کی ووٹنگ کے لیے, ان کو ووٹنگ کے رائٹس کے لیے انہوں نے بل بھی موو کیا ہوا ہے, اور اس پہ بھی کہ اوورسیز جو پاکستان میں تقریباً 90 لاکھ پاکستانی پوری دنیا میں آباد ہیں, وہ پاکستان کے جنرل الیکشن میں ووٹ دے سکیں, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں کافی فرق پڑے گا. تو یہ ایسی کوئی تفصیلات تو بہت ہے, میں زیادہ تفصیل میں ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5, 6, 8 چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان کی گورنمنٹ نے کافی بہتر انداز سے کی ہیں. ایک جو چیز ان کے کنٹرول میں سے باہر ہے وہ مہنگائی. اگر مہنگائی پہ وہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی دعائیں بھی لیں گے, اور آگے بھی اپنے آپ کو وہ الیکٹیبل سمجھ سکتے ہیں, اور نیکسٹ گورنمنٹ بھی وہ بنا سکتے ہیں. اگر مہنگائی کا یہی طوفان رہا تو پھر ان کے لیے ظاہر ہے کوئی اچھی امید نہیں ہوگی. لیکن ہوپ فلی کیونکہ عمران خان ایک آنیسٹ لیڈر ہیں, جو ان کی اس سے پریویسلی جو سسٹم رہا ہے انہوں نے, تو امید یہی کی جاتی ہے کہ مہنگائی پہ وہ کنٹرول کریں گے, اور باقی اکانومی کے بھی اچھے فگر آ رہے ہیں. تو اگر اسی طرح رہا تو اگر
2023 میں نہیں سمجھتا کہ ان کی گورنمنٹ نہ بنے. تو لیکن سب سے بنیادی چیز ہے عوام کو ان کو ریلیف دینا چاہیے. یہ جو مرضی طریقہ اپنے وزیروں کے، اپنے مشیروں کے، اپنے گورنرز کے اخراجات کم کریں اور وہ سبسڈی وہ آٹے میں دیں، چینی میں دیں، دالوں میں دیں، آئلز میں دیں، غریب لوگوں کی دوائیں دیں. پاکستان میں اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کے روزگار کے مواقع پیدا کریں اور مہنگائی پہ کنٹرول کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کی ایک نالائکی ہے. باقی انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے، ایک لمبی تفصیل ہے جو ایک ویڈیو میں نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن میں نے سوچا کہ ایک چیدہ جو مین چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں. آپ ان چیزوں میری جو انفارمیشن ہے یا میری جو رائے ہے اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. کمنٹ باکس میں ضرور اس کا اظہار کیجیے گا. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں پھر خطے کے حالات کے اوپر، بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر میں پھر آپ سے بات کروں گا. اپنا اپنے عزیز و اقارب سب کا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.